हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु के कदूस जलील अलकादा नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं आपका खादम पास्टर तिमान ज़की एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में जोशुआ टीवी के वसीला से हाजिर हूँ और खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद हमें कनेक्ट करता है ताकि हम उसके कलाम के बारे में सीख सकें। और प्रोग्राम नो द ट्रुथ में एक दफ़ा फिर आप सबको वेलकम कहता और इनकरेज करना चाहता हूं कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम को देखते रहें ताकि आप और ज़्यादा खुदा के कलाम की सच्चाई को जान सकें, क्योंकि जब हम सच्चाई से वाकिफ़ होते हैं तो सच्चाई हमें आज़ाद करती है। सो नाज़रीन, आज फिर हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और हमारा टॉपिक जो है, जैसा कि अगर आपने पिछली एपिसोड्स को देखा है तो आप ज़रूर जानते होंगे कि हम नजात के बारे में सीख रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर रुबिन्सन गिल और आप खुदावंद के खादिम हैं। और मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि वो ZBS में टीचिंग की खिदमत सर अंजाम देते हैं और इसी तरह इमैनुअल चर्च के पासबान भी हैं और खुदावंद ने अपने बंदे को बहुत सारी नेमतों से नवाजा है और वो आज फिर हमारे दरमियान में मौजूद हैं। बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक हैं। जी भाई साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच जी। खुदावंद आपको बरकत दे, आपकी हमेशा मोहब्बत के लिए, खलूस के लिए मैं दिल से शुक्र अदा करता हूँ। जोशुआ टीवी के लिए भी शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वसातत से ये मौका मिला, ये तमाम सीरीज़ जो है हम मिलकर कर सके। खुदावंद आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। सो नाज़रीन, आज फिर हम अपने उस टूटे हुए सिलसिले को फिर दोबारा बरकरार रखने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछली एपिसोड के अंदर हमने बहुत सारी कीमती बातों को सीखा और खुदा उनके खादम ने बड़े मौसर अंदाज में उन चीज़ों को एक्सप्लेन किया और फाइनली वी आर हेयर कि हम जान सकें कि हाउ वी कैन गेट साल्वेशन और हम किस तरह से नजात पा सकते हैं और बाइबल मुकद्दस हमें क्या बताती है कि हम कैसे नजात पाएं और इसका तरीका क्या है। सो मैं आपको ज़रूर बताता चला जाऊं कि इल्म अलायात के मुताबिक नजात को हासिल करने के 3 मराहिल हैं और इन मराहिल में सबसे पहला मरहला जो है वो तस्दीक का मरहला है, जिसको हम जस्टिफिकेशन भी कहते हैं और फिर उसके बाद तकदीस है जिसको सेंटिफिकेशन कहा जाता है और उसके बाद तजल्ली है यानी कि ग्लोरिफिकेशन है। सो हम इन सारी बातों को हम अपने गेस्ट के सामने रखेंगे और हम उनके वसीला से सीखेंगे, क्योंकि तस्दीक का लफ्ज़ जो है इसके अलावा और भी अल्फाज जो है वो बाइबल मुकद्दस में इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि रोमियो के ख़त में हम देख सकते हैं कि खुदा रास्त बाज ठहराता है। सो नाज़रीन, मैं चाहूँगा कि हम इसको अपने गेस्ट के सामने रखें और हम उनसे पूछें कि खुदा किस तरह से रास्त बाज ठहराता है। थैंक यू वेरी मच जी। आज हम इस हकीकत पर गौर करने वाले हैं, जैसा आपने बताया कि किस तरह से हम जस्टिफाइड हो जाते हैं, किस तरह से खुदा हमें बरी कर देता है या किस तरह से हम आज़ाद होते हैं, किस तरह से हम रिहाई हासिल करते हैं। उससे पेशतर मैं बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम्स में नजात के टॉपिक के ऊपर सीखते हुए ये तमाम जो बुनियाद बनाने का मकसद था उसको हम याद रखें कि असल में जो दवाई है, जो हमारे पास इसका इलाज है, वो आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। और इस बात को भी नाज़रीन याद रखें कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं किसी बीमारी की सूरत में, आप अपनी अलामात बताते हैं तो डॉक्टर आपको बीमारी कब शुरू हुई या इस बीमारी में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो नहीं आपको बताता, सिर्फ आपको दवाई से मतलब होता है। डॉक्टर आपको दवाई देता है क्योंकि आप उस वक्त तकलीफ़ में होते हैं। और यही बात याद रखें कि खुदा के खादमीन जब दिलेरी के साथ, जोश के साथ खुशखबरी का पैगाम देते हैं, तौबा की मनादी करते हैं, तो मकसद यही होता है कि वो आपको वो दवाई दे सकें, आपका वो इलाज कर सकें उन अलामात की रोशनी में जिनमें आप मुब्तला होते हैं, इंसान होते हुए उन प्रॉब्लम्स का, उन मुश्किलात का शिकार होते हैं। लेकिन हम बहुत दफ़ा आर्जी चीज़ों की तरफ जाते हैं। अब मकसद हमारा ये था कि पास साहब हम यही चाहते थे कि गहरी बातों तक लोग पहुंच सकें, जान सकें खुदा के कलाम की सच्चाइयों को, हक़ाइक़ को, और अदम मार्फत के बायस लोग हलाक ना हों। खुदा शनासी खुदा चाहता है कि लोगों के अंदर हो, खुदा को जाने। और अब जब हम खुदा की बात करते हैं तो खुदा हमें रास्तबाज़ ठहराता है। इस बात को याद रखें कि हम गुनाहगार हैं, हमने सबसे पहले खुदा का गुनाह किया है, फिर हम एक दूसरे का भी गुनाह करते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी काम करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता खुदा से तो हम जुदा होते ही हैं। बाइबल मुक़द्दस की तालीम यह है कि पहली उस नस्ल के वसीले से या उस पहले जोड़े के गुनाह के वसीले से आने वाली सारी नस्लें जो हैं वो मौरूसी गुनाह का शिकार हो गई। सो जो भी इंसान पैदा होता है वो पहले से गुनाह की टेंडेंसी लेकर पैदा होता है। एक बच्चा भी
میں اکثر یہ سکھاتا ہوں اپنی کلیسیا میں بھی اور دیگر پروگرامز میں، سیمینارز میں بھی، کہ اگر آپ غور کریں تو انسان کو غلط چیزوں کی تربیت نہیں دینی پڑتی. آپ اس کو چھوڑ دیں، وہ غلط چیزوں کی طرف ہی مائل ہو جائے گا. لیکن اچھی چیزوں کے لیے اس کو ڈسپلن کرنا پڑتا ہے، اس کو تربیت کا میں، اس کو اسکول میں، اس کو چرچ میں، اس کو سنڈے اسکول میں. گناہ کی شرست کی، جی، گناہ کی جو سرشت ہے، جی، ہمارے اندر پایا جاتا ہے، جو اس بات کی ایک علامت یہ ہے کہ آپ ایک بچے کو بے تربیت چھوڑ دیں تو وہ منفی چیزوں کی طرف زیادہ جائے گا، رجحان اس کا ہوگا. سو ماحول جو ہمیں ملتا ہے وہ بھی ہم پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن اندر سے ایک جو سینس آف پوزیشن ہوتی ہے، دوسرے سے اپنی چیز حاصل کرنا، بچے کا اپنی بات منوانا، یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ یہ انسانی سرشت میں جو اس وقت بہت مائلڈ لیول پر ہوتی ہیں، چھوٹی سطح پر ہمیں نظر آتی ہیں. لیکن جو ہی وہ ایج آف اکاؤنٹیبلٹی میں پہنچتا ہے، یعنی جو ایسی عمر ہے جو ٹین ایجر ہوتی ہے، تو اس کو تب احساس ہونا شروع ہوتا ہے اپنی شخصیت کا، اور جو کام وہ کرتا ہے اس کے بارے میں سوچتا ہے اچھا برا کیا، تب آ کر احساس ہوتا ہے کہ وہ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے اور اسے کیا کرنا ہے، کیا وہ صحیح ہے کیا غلط ہے، فیصلے کرنے ہوتے ہیں، چوائسیز لینی ہوتی ہیں. اب یہ وہ موقع ہوتا ہے جب انسان کو احساس ہونا چاہیے کہ وہ درست راستے پر نہیں ہے، اور کوشش سے اس کو درست کرنا پڑتا ہے، لیکن جو منفی ہے وہ خود بخود ہو جاتا ہے. یعنی بدی کی طرف وہ زیادہ مائل ہوتا ہے اور اچھائی کی طرف وہ کم ہوتا ہے، نیکی کی طرف کم ہوتا ہے. سو خدا جو ہے اس کو پتہ ہے انسان کی حالت، اور انسان خدا سے جدا ہے، اور خدا یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ انسان کو راست باز ٹھہرا کر اپنے ساتھ دوبارہ سے جوڑ لے. خدا پاک ہے، اور ناپاک اور گناہ آلودہ انسان خدا کے ساتھ میل نہیں رکھ سکتا. ضرور ہے کہ خدا پہلے اس ناپاکی کا، اس گناہ کا علاج کرے، انسان کو راست باز ٹھہرائے، اور پھر خدا کی راست بازی میں وہ انسان خدا کے ساتھ تعلق قائم کر سکتا ہے. یہاں پر ایک سوال میں ضرور کرنا چاہوں گا تاکہ ہمارے ناظرین بھی اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ خدا راست باز ٹھہراتا ہے، تو یہاں پر پھر جو انسانی عمل ہے یا اعمال ہیں جن کو ہم نیک اعمال کے نام سے جانتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہے، کیونکہ خدا ہمارے کاموں کو دیکھ کر نہیں انصاف کر رہا، بلکہ وہ اپنے فضل کے وسیلہ سے ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں؟ بائبل مقدس کی یہی تعلیم ہے، اور ابراہیم کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے رومیوں کے خط کی جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں، کہ ابراہیم کو چوتھے باب میں ہم دیکھتے ہیں رومیوں کے کہ ابراہیم کو اس کے اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ ایمان کی وجہ سے راست باز تصور کیا گیا، راست باز گنا گیا، کہ وہ خدا پر ایمان لایا کہ خدا نے جو کہا ہے اس کو وہ پورا کرے گا. سو بڑی جو چیز ہے وہ ہے خدا پر ایمان رکھنا، خدا کا ہاتھ تھام لینا، خدا کی طرف رجوع کرنا. اگر ہم سوچیں کہ اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے خدا تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمارے اعمال ہمیں کسی حد تک، ایک حد تک لے کر جائیں گے، ہم خدا تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے. ہاں، لوگوں میں ہم ممتاز ہو سکتے ہیں، لوگوں میں ہم نمایاں ہو سکتے ہیں، لوگوں میں ہم قابل تعریف ہو سکتے ہیں، لیکن خدا کی نظر میں کیا ہے کہ جب ہم اس سے جدا ہیں تو جدا ہی ہیں. اور ایک کمزور جو ہے وہ جب طاقتور سے جدا ہے، یا ایک غریب جو ہے وہ جب امیر سے جدا ہے، یا ایک فقیر جو ہے وہ اگر بادشاہ سے جدا ہے، تو کوئی بھی کمزور اور کمتر اپنے آپ کو کچھ بھی کر لے وہ بڑے کے ساتھ جوڑ نہیں سکتا. یعنی ایک بچہ کبھی بھی ماں باپ اڈاپٹ نہیں کرتا، ماں باپ بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں. ایک بادشاہ فقیر بن سکتا ہے، لیکن ایک فقیر نہیں یہ خواہش کر سکتا کہ جی میں بادشاہ بن کے دکھاؤں گا، اس کو لوگ احمق اور پاگل ہی کہیں گے. سو انسان جو کچھ کرتا ہے اپنے طور پر اور سمجھتا ہے کہ وہ راست باز ہو گیا، وہ دراصل خدا کے نزدیک اور خدا کے کلام کے مطابق کچھ حقیقت نہیں رکھتا. یعنی خدا کو وہ کام اس وقت نہیں چاہیے جب تک میرا خدا کے ساتھ تعلق نہیں ہے، جب تک میں خدا کی نظر میں راست باز نہیں ٹھہرایا گیا، تب تک میں کام کروں بھی تو وہ راست بازی کے کام نہیں، وہ دکھاوے کے کام ہوں. اس کو اور آسان کریں تاکہ ناظرین اس کو اور زیادہ اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے جب کوئی ہم سے یعنی کہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے یا ہم سے زیادہ صاحب حیثیت شخص ہوتا ہے، تو جب ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں تو جب تک وہ ہمیں اپوائنٹمنٹ نہ دے، جی بالکل، اس وقت تک ہم اس سے نہیں مل سکتے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح کیونکہ ہم گناہ گار ہیں اور ہم مجرم ہیں گناہ کی بدولت، تو جب تک خدا ہمیں نہ بلائے ملاقات کے لیے، رفاقت کے لیے، اس وقت تک ہم اس کی حضوری میں داخل نہیں ہو سکتے. اور اس بات کو یاد رکھیں، شاباش آپ نے خوبصورتی سے اس کو بیان کر دیا جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں ناظرین کے سامنے، کہ در حقیقت خدا ہی سٹیپ اٹھاتا ہے. میں تمام جو مثالیں دے رہا تھا
اس کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی ہمیں سن رہا ہو، اس وقت دیکھ رہا ہو، وہ اس بات کو سمجھے کہ اس عمل میں خدا نے پہلا قدم اٹھایا، خدا نے انسان کے لیے نجات کا دروازہ کھولا، اور یہی چیز ہے جو مسیحی ایمان کو دیگر تمام عقائد، نظریات، مذاہب سے ممتاز بناتی ہے۔ پہلے بھی ہم نے پروگرامز میں دیکھا اور سیکھا کہ باقیوں میں انسان کوشش کر کے خدا تک پہنچتا ہے، اپنی ریاضت سے، اپنی پاکیزگی سے، اپنے اچھے کاموں سے وہ کسی حد تک تو فائدہ دیتے ہیں، لیکن خدا کے ساتھ انسان کا میل نہیں کروا سکتے، کیونکہ خدا کی نظر میں انسان پیدائشی طور پر، موروثی طور پر گناہ گار ہے، جبلی طور پر گناہ گار ہے، جب تک اس گناہ کا علاج نہیں کیا جاتا۔ اس کا علاج کیا ہے کہ انسان تسلیم کرے کہ وہ گناہ گار ہے، سب سے پہلے وہ مانے، ہاں، اور پھر وہ اس کی طرف جائے گا، اس ہستی کی طرف، تو اسے احساس ہوگا کہ میں گناہ گار ہوں، میں کیسے اس ہستی کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ سکتا ہوں جو پاک ہے۔ اگر مجھے انسان ہوتے ہوئے خدا کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور یاد رکھیں ناظرین سے بھی میں کہنا چاہوں گا کہ زندگی کے ہر مرحلے میں خواہ کوئی کسی بھی مذہب سے، عقیدے سے تعلق رکھتا ہو، جب ایک شخص جو ہے، ایک انسان جو ہے وہ ٹین ایجر ہوتا ہے، اس عرصے میں سے گزر رہا ہوتا ہے، دنیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے، دنیا کا سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، نام کمانا چاہتا ہے، نمایاں ہونا چاہتا ہے، ضرور ایک موقع آتا ہے ایسا جب اس کو اپنی روح میں ایک خلا محسوس ہوتا ہے، جب اسے کوئی کمی محسوس ہوتی ہے، جب وہ اس خالی پن کو دور کرنا چاہتا ہے، جب وہ اپنے باطنی کھوکھلے پن کو، روحانی خالی پن کو دور کرنا چاہتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ وہ خالی پن، وہ خلا صرف اور صرف خدا کی ہستی دور کر سکتی ہے۔ اس میں احساس گناہ بھی ہو سکتا ہے، بالکل احساس گناہ ہوتا ہے کہ آخر میں کیا ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کس سمت میں جانا چاہیے تھا، میں کس سمت میں جا رہا ہوں۔ اور یہ خدا کا پھر عام فضل ہے جو ہر انسان کے اندر وہ یہ احساس اس کے ضمیر کے وسیلے سے پیدا کرتا ہے کہ تو صحیح راستے پر نہیں جا رہا، تجھے درست سمت میں جانے کی ضرورت ہے۔ سو ناظرین، ابھی ہم اس پوائنٹ پر پہنچ چکے ہیں کہ ہم کس طرح سے راست باز ٹھہرائے جا سکتے ہیں۔ سو ہم اس ٹاک کو جاری رکھیں گے اور آپ ضرور جان پائیں گے کہ آپ کیسے راست باز ٹھہرائے جا سکتے ہیں اور آپ کس طرح سے خدا کی بخشی ہوئی نجات کو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ جی باری صاحب۔ جی، اب ہم ایسی صورتحال سے دوچار ہیں، اگر میں منظر آپ کے سامنے رکھوں کہ ایک انسان جو ہے وہ خدا کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہتا ہے، خدا کی طرف آنا چاہتا ہے، تو انسان تو چاہے کچھ بھی کر لے، ریاضت کر لے، اپنے آپ کو جسمانی طور پر ٹارچر کر لے، تپسیا کر لے، گیان دھیان کر لے، میڈیٹیشن کر لے، وہ کبھی بھی اس ہستی تک نہیں پہنچ سکتا۔ انسان کمزور اور بے بس ہے۔ اب خوبصورت بات یہ کہ خدا خود خداوند یسوع مسیح کی صورت میں زمین پر آ گیا، اور گزشتہ پروگرامز میں بھی ہم یہ حوالہ جات دیتے رہے جو بائبل مقدس پوری تصویر ہمیں پیش کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح انسان بن گیا۔ اب تصور کریں کہ میں انسان ہوں اور میں خدا کے سامنے آ جاتا ہوں بالفرض، لیکن خدا مجھے مجرم ٹھہراتا ہے۔ اب اگر میں خدا کے سامنے آ گیا اور خدا مجھے تولے، آج بھی میں بعض اوقات کہتا ہوں میں اپنے آپ کو خود تولوں تو میں پورا نہیں اتر سکتا، تو اگر میں خدا کو کہتا ہوں کہ تو مجھے تول، تو میں کہاں اس کے معیار پر پورا اتر سکتا ہوں؟ لہٰذا نتیجتاً میرا مقدر کیا ہے؟ موت، سزا، ہلاکت۔ لیکن خدا بطور منصف اب کیا کرتا ہے؟ خدا کی پھر محبت ہمیں نظر آتی ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اب ہم اس رہائی کو، اس نجات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم خدا کے سامنے آتے ہیں تو بطور منصف وہ کیا کہتا ہے کہ ہاں یہ تیرا گناہ ہے۔ لیکن اگر ہم رومیو کا ایک حوالہ دیکھیں، میں پڑھنا چاہوں گا، وہ کچھ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو کافی حد تک وہ ہمیں سمجھ بھی دے گا کہ کیا یہاں پر بیان کیا گیا۔ رومیو 3 باب کی 20ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا، اس لیے کہ شریعت کے وسیلے سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے۔ سو شریعت ایک تھرمومیٹر کی طرح ہے جس سے گناہ کی بیماری کی تشخیص ہوتی ہے کہ اچھا یہ ایک معیار تھا، اس کے مطابق فیل ہو گیا انسان، پاس نہیں ہوا، اب اس کو علاج کی ضرورت ہے۔ سو شریعت علاج نہیں ہے، شریعت گناہ کی پہچان کرواتا ہے۔ سمجھے ایک لیب ٹیسٹ ہے جس کے ذریعے سے ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر عہد عتیق میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا حل پھر قربانیوں کی صورت میں پیش کیا گیا جو عارضی تھا، جو وقتی طور پر تھا، جب تک کہ خداوند یسوع مسیح بطور نجات دہندہ نہیں آ گئے۔ 21ویں آیت میں لکھا ہے، مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی ہے جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے، یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے
محروم ہیں، مگر اس کے فضل کے سبب سے، اس مخلصی کے وسیلے سے یا اس نجات کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے، مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو، تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی، ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے، بلکہ اسی وقت اس کی راست بازی ظاہر ہو تاکہ وہ خود بھی عادل رہے اور جو یسوع پر ایمان لائے اس کو بھی راست باز ٹھہرانے والا ہو۔ خدا بطور منصف، بطور جج ضرور تھا کہ وہ ہمیں سزا دیتا، لیکن اب اس نے تحمل کر کے سزا کو روکا۔ اب اگر سزا کو روک لیا ہے تو اس کے اوپر پھر ایک اور شخصیت ہے، شیطان، ابلیس، الزام لگانے والا، جو الزام لگائے گا کہ تو نے کیسے انسان کو چھوڑ دیا، جب کہ تو خود کہتا ہے کہ جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی، تو خود کہتا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اب گناہ کی مزدوری بھی ادا کرنی ہے اور ساتھ عدل کا تقاضا بھی پورا کرنا ہے اور ساتھ محبت بھی ظاہر کرنی ہے۔ خدا کی جگہ پر اگر آپ رکھ کر سوچیں اپنے آپ کو، تو اتنا بڑا کام خدا نے کیا کہ بطور منصف، بطور جج وہ موجود ہے اس سیٹ پر کہ وہ ہمارا انصاف کر سکتا ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مارے جائیں، گناہ کی مزدوری موت ہے، اور سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، لیکن خدا نے اب ہم سے محبت بھی رکھی اور اس گناہ کی مزدوری موت ایک اور انسان پر لاد دی گئی۔ اب میں کہہ رہا ہوں انسان پر، لیکن سوال پیدا ہوگا کہ کیا وہ انسان، اگر اس انسان پر لاد دی گئی تو وہ گناہ گار نہیں؟ اس کے گناہوں کا کیا ہوگا؟ اس کا کفارہ کون ادا کرے گا؟ یہاں سے ہمیں خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کی، اس کے ڈیوائن ہونے کی سمجھ آتی ہے کہ وہ جو خود خدا تھا، خدا کا کلمہ تھا، خدا کا کلام تھا، ناظرین، وہ جسم لے کر آ گیا، کلام مجسم ہو کر ہمارے درمیان آ گیا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا۔ خداوند یسوع مسیح جو خود خدا تھا، اس کو انسان بننا پڑا تاکہ انسان کی جگہ لے۔ اور بھائی صاحب، اس سے ہمارے سامنے یہ بھی کھل کے آتا ہے کہ اسی وجہ سے یعنی کہ یسوع مسیح ہی نجات دہندہ ہو سکتے ہیں۔ بالکل، کسی اور کا ایسا دعویٰ نہیں، کسی اور نبی کا ایسا دعویٰ نہیں۔ بائبل مقدس میں جتنے نبی ہو گزرے ہیں، جتنی شخصیات ہو گزری ہیں، وہ بھی انسانوں کی طرح تھے، انسانوں کی طرح انہوں نے جنم لیا۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کنواری سے پیدا ہوا، وہ موروثی گناہ ان کے اندر اس طرح سے ہمیں نظر نہیں آتا۔ بے شک انسان ہوتے ہوئے وہ آزمائے گئے، ان کے اوپر آزمائش بھی آئی، شیطان نے انہیں بھی آزمانے کی کوشش کی، لیکن وہ آزمائش پر غالب آئے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو خدا نے ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے کے وسیلے سے ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور ناظرین، اس لیے ان پر ایمان لانا ضروری ہے کیونکہ وہ گناہ سے مبرہ ہے۔ یہ میں خاص طور پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح میں کوئی گناہ نہیں ہے، یہاں تک کہ جب وہ زمینی زندگی میں تھے تو انہوں نے چیلنج دیا اور انہوں نے دعویٰ کیا، انہوں نے کہا کہ تم میں سے کون مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ جی بات صاحب، یہ بہت بڑی بات تھی کہ اپنے مخالفین کو کہنا کہ تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے۔ اور پھر وہ خوبصورت بات جو ہمیں نظر آتی ہے یوحنا کی انجیل 8ویں باب میں، کہ ایک عورت کو جو زنا میں پکڑی گئی، جب شریعت کے عالم اور فقی فریسی لے کر آئے کہ اس کے لیے کیا حکم ہے، تو وہ خداوند یسوع مسیح کو پھنسانا چاہتے تھے کہ اب یہ کیا فیصلہ کرے گا۔ اور خداوند یسوع مسیح کا کیا خوبصورت رسپانس ہمیں نظر آتا ہے، کیسے انہوں نے کہا کہ اس کو پہلا پتھر وہ مارے جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بعض اوقات دوسرے پر الزام لگا کر اور دوسرے کا فیصلہ کر کے خود خدا بننے کی کوشش کرتا ہے، اور نہ جانتے ہوئے وہ پھر وہی گناہ کرتا ہے جس کو خدا پسند نہیں کرتا کہ انسان خدا کی جگہ لے۔ ایک دوسرے پر جب ہم الزام لگاتے ہیں تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ کلام ہمیں کیا کہتا ہے کہ ہم شخصی طور پر اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور دوسروں کی اصلاح کریں، دوسروں کو آگاہ کریں، لیکن الزام لگانا ابلیس کا کام ہے۔ فارس صاحب، میں چاہوں گا کہ جیسے کہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی زبردست اور خوبصورت گفتگو جاری ہے۔ فارس صاحب، میں ایک اور سوال آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا تاکہ ہم جلدی ہم اس بات کو آگے بڑھا سکیں۔ تصدیق جو ہے، یعنی کہ جس کو آپ نے کہا کہ راست باز ٹھہرایا جانا، جی بالکل، اس سے منسوب جو حقائق ہیں، جس میں میں خاص طور پر چاہتا ہوں کہ اس پروسیس کو آپ ذرا ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑا واضح کر دیں کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں اس میں جو پروسیس آسمان پر ہوتا ہے، یا جس کو ہم جسٹیفیکیشن یا کہہ رہے ہیں، تو
اس پروسیس کے بارے میں آپ ذرا ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیں کہ کس طرح سے خدا جو ہے وہ پھر راست باز ٹھہراتا ہے, وہ کیسے یسوع مسیح کی قربانی کو دیکھتا ہے اور پھر انسان کو وہ بری قرار دیتا ہے. رومیوں کے خط میں ہمیں یہ تصویر نظر آتی ہے. ہم رومیوں کے خط میں اگر دیکھیں 5ویں باب میں تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک شخص کے وسیلے سے گناہ آیا, گناہ ہوا, اور پھر موت آئی اور موت ساری دنیا میں پھیل گئی. موت کی بادشاہی ہمیں نظر آتی ہے رومیوں کے خط اس کے 5ویں باب میں. اور جب موت ایک کے وسیلے سے آئی تو 17 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی آئی. سو جیسے خدا آدم میں سے انسان کو گناہ گار دیکھتا ہے, ویسے خداوند یسوع مسیح میں سے اب انسان کو راست باز دیکھتا ہے. یسوع مسیح کے بغیر میں خدا کے سامنے جاؤں تو میں کبھی بھی راست باز نہیں ہوں, لیکن جب میں خداوند یسوع مسیح میں سے ہو کر اس نجات کی خلت کو پہن کر, نجات کے اس لباس کو پہن کر خداوند یسوع مسیح میں ہوتے ہوئے, اور خطوط میں ایک جگہ پر آیا کہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو, پرانی انسانیت کو اتار دو اور یسوع مسیح کو پہن لو. تو جب میں خداوند یسوع مسیح میں سے ہو کر خدا کے سامنے جاتا ہوں تو پھر وہ مجھے راست باز گنتا ہے, راست باز ٹھہراتا ہے. یعنی کہ پادری صاحب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میری راست بازی جو ہے وہ مجھے راست باز نہیں ٹھہراتی, بلکہ یسوع مسیح کی راست بازی جو ہے وہ میرے حصے میں لکھ دی جاتی ہے تاکہ میں راست باز ٹھہرایا جا سکے. اور دنیا کی حالت ایسی ہے گناہ کے باعث کہ جو منفی چیز ہے, جیسے آپ ایک کانسیپٹ سنتے ہیں کہ اگر جو عہد عتیق کا کانسیپٹ تھا, شریعت کا کانسیپٹ تھا, جو ہمیں دکھائی دیتا ہے مذاہب کے اندر بھی بعض اوقات کہ کوئی مجھے چھو لے تو میں ناپاک ہو جاتا ہوں, یا کوئی ناپاک مجھے چھو لے تو میں ناپاک ہو گیا. لیکن خداوند یسوع مسیح کی کیا خوبصورتی ہمیں نظر آتی ہے کہ اس عورت نے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا, جو ہی خداوند یسوع مسیح کو چھوا, خداوند یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا مجھے کس نے ناپاک کر دیا, بلکہ خداوند یسوع مسیح کی قوت, خداوند یسوع مسیح کی پاکیزگی اس کو پاک کر. اور یہی فرق ہے کہ ایسی کوئی شخصیت ہمیں نہیں نظر آتی دنیا میں جس کے اندر سے پازیٹیو قوت نکل کر یا اس کے اندر سے وہ پاکیزگی نکل کر دوسروں کو بھی پاک کر دے. خداوند یسوع مسیح جو بیک وقت خدا بھی ہیں اور انہوں نے انسان کا روپ بھی لیا, وہی اس جگہ پر موجود یا وہی وہ ہستی ہو سکتے ہیں جو انسان اور خدا کے درمیان برج کا یا پل کا کام کریں. اور اس کے لیے انہوں نے صلیبی موت گوارا کی, جو لعنتی موت تھی وہ گوارا کی, تاکہ جو انصاف کا تقاضا ہے وہ بھی پورا ہو جائے, محبت کا تقاضا بھی پورا ہو جائے. اب ہمیں صرف اس پر ایمان لانا ہے, اور انسان کو یہی چیز بڑی مشکل لگتی ہے. ناظرین, یہ جو پیغام ہوتا ہے توبہ کا, اور ابھی جیسے پاسٹر صاحب نے بات کی کہ توبہ کا جو عمل ہے, انسان کو بہت زیادہ یہ لگتا ہے کہ اچھا بس ایمان لانا ہے, لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے. ان ساری باتوں کو سمجھنا, ان پر ایمان لانا, ان سچائیوں پر ایمان لانا اتنا آسان نہیں. اور توبہ دراصل یہ ہے کہ جس راستے پر میں چل رہا ہوں میں اس سے اب مڑوں گا. اور ہم سب خدا سے جدا ہوتے ہوئے ہر قدم خدا کے بغیر جو اٹھاتے ہیں وہ ہمیں خدا سے دور لے کر جاتا ہے. لیکن جب ہم خدا کی طرف مڑتے ہیں, جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آتے ہیں جنہوں نے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں, تو ہماری ڈائریکشن درست ہو جاتی ہے. پھر ہمارا ہر قدم ہمیں خدا کے قریب لے کر آتا ہے. قرب کی بات کی گئی تھی, قربانی کی بات کی گئی تھی. خداوند یسوع مسیح ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں خدا کے پاس لے کر جاتے ہیں. ہماری شفاعت کے لیے وہ ہمیشہ زندہ ہیں. وہ مردوں میں سے جی اٹھے اور آسمان پر اٹھائے گئے, اور لکھا ہے کہ وہ خدا کے دہنے طرف سربلند ہے, جہاں سے وہ ہماری شفاعت کرتے ہیں اور ہمیں پوری نجات دینے کی قدرت رکھتے ہیں. عبرانیوں 7ویں باب کی 25ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں. پر صاحب ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اکثر آج ہماری کلیسیاؤں کے اندر بھی جب ہم دیکھ رہے ہیں تو توبہ کی تعلیم تو ہم سب جانتے ہیں اس کے بارے میں, اور جیسے کہ ابھی پادری صاحب نے بھی اس بات کو دہرایا, اور ہم جانتے ہیں کہ توبہ کی پریچنگ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک دوائی ہے. آپ نے ابھی کہا کہ یہ ایک دوائی ہے, اور اکثر ہم اس کو لیتے رہتے ہیں. ہم خدا کے خدام کے وسیلہ سے ہم اس کے بارے میں پریچنگ ہم سنتے رہتے ہیں. لیکن میں اکثر اس کے بارے میں سوچتا ہوں, اور میں کلیسیا کے ساتھ شیئر بھی کرتا رہتا ہوں, اور اس سے آگے بھی ہمیں بڑھنا. جی بالکل, اس سے آگے صرف توبہ تک ہی نہیں ہمیں رہنا ہے, کیونکہ ہمیں راست باز تو ٹھہرایا جا چکا ہے. جب ہم توبہ کر لیتے ہیں تو خدا ہمیں راست باز ٹھہرا دیتا ہے, لیکن اس کے بعد ہمیں سینٹیفیکیشن کی طرف بڑھنا ہے, یعنی کہ پاکیزگی کی طرف بڑھنا ہے. کیونکہ جب ہم کیونکہ کلام میں لکھے کہ پاک بنو کیونکہ تمہارا خدا بلانے والا پاک ہے. بالکل. تو جب ہم سینٹیفیکیشن کی طرف بڑھتے ہیں, یعنی کہ تقدیس کی طرف بڑھتے ہیں, تو پادری صاحب اس کے طریقہ کار پر بھی میں چاہوں گا کہ آپ ضرور ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ہم کس طرح پاکیزگی کی طرف ہمیں بڑھنا ہے, اور پھر ہمیں کمال کی طرف
جو ہے وہ ہمیں بڑھتے چلے جانا ہے تاکہ ہم کاملیت کو حاصل کریں. جی بالکل پاس صاحب، اس چیز پر بھی بعض اوقات افسوس ہوتا ہے کہ ہم توبہ کی منادی کرتے ہوئے اس سے پیچھے بھی نہیں جاتے، اور بعض اوقات اس کے بعد آگے بھی خادمین نہیں سناتے کہ اس کے بعد اب کیا کرنا ہے اگر توبہ کر لی گئی ہے. وہ بشرانہ کلام یا بشارتی کلام یہی ہے، اور شاگردوں نے بھی یہی کیا، رسولوں نے بھی، یوحنا بپتسمہ دینے والا بھی توبہ کی منادی کرتا رہا، خداوند یسوع مسیح نے توبہ کی منادی کی، خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کو بھیجا کہ جا کر توبہ کی منادی کی جائے. سو توبہ سے انکار نہیں ہے، توبہ کے بغیر کوئی خدا کی طرف مڑ نہیں سکتا، رجوع نہیں لا سکتا. توبہ کرنی، رجوع لانا تاکہ خدا کے حضور سے تازگی کے دن آئے. اگلا جو سٹیپ ہے وہ پاکیزگی کا عمل ہے، یا جس کو سینکٹیفیکیشن کہا جاتا ہے یا تقدیس کا عمل کہا جاتا ہے. اور خدا ہمیں پاک ٹھہراتا ہے یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے. خدا ہمیں مقدس کر دیتا ہے، ہم الگ کر دیے جاتے ہیں. مقدس کا مطلب ہے الگ کر دیے جانا. خدا ہمیں دنیا سے الگ کر دیتا ہے، خدا ہمیں پاک ٹھہرا دیتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکیزگی کا عمل ہمارے اندر رک گیا. توبہ کا عمل ایک دفعہ کا ہے. ایمان میں ہم نے روز بروز آگے بڑھتے جانا ہے، ایمان ہر وقت ہم نے خدا پر رکھنا ہے، ایمان کی سپر لیے رکھنا ہے. لیکن جو پاکیزگی کا عمل ہے اس کو ہمیں ایسے دیکھنا ہے کہ یہاں پر ہمیں اب ان کاموں کی ضرورت ہے جو خدا نے ہمارے کرنے کے لیے پہلے سے ٹھہرا دیے ہیں. جو نیک کام ہیں اب جب انسان کرے گا، ناظرین اب وہ موقع ہے جب ہم ایمان لے آتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، راست باز ٹھہرا دیے جاتے ہیں. اب جو ہم نیک کام کریں گے وہ خدا کی حضور میں ان کی ایک اہمیت ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ نیک کام ہماری جو نجات ہے اس کا نتیجہ ہونے چاہیے اور ہوں گے، نہ کہ نیک کاموں کا نتیجہ نجات ہے. اس بات کو بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ نیک کاموں کا نتیجہ نجات ہے، لیکن مسیحی ایمان یہ ہے کہ نجات کا نتیجہ نیک کام ہے. لہٰذا ہمارا محرک نیک کاموں کا کیا بن جاتا ہے کہ ہمیں خدا نے محبت رکھی ہے، ہم سے محبت خدا نے رکھی، ہمارے لیے کام کیا ہے خدا نے، ہمیں راست باز ٹھہرایا ہے. ایک شخص جس کو پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں ڈال دیا گیا، اس کے سر پر کپڑا بھی ڈال دیا گیا، اور اس وقت آ کر اس کو خبر دی جاتی ہے کہ تیرا جرم جو ہے وہ اب کلیئر ہو گیا ہے، تجھے آزاد کر دیا گیا. تو وہ اس کے لیے کتنی بڑی خوشی کا لمحہ ہوگا. اور اس کے بعد جس شخص نے اس نے گناہ کیا ہے یا جس شخص کے بیٹے کو ہی اس نے قتل کیا ہے، وہ شخص کہتا ہے کہ میں تجھے اپنا بیٹا بنا لیتا ہوں. تو سوچیں کہ اس شخص کے لیے وہ کیسی اس کی عقیدت ہوگی، کیسا خلوص ہوگا اس شخص کے لیے. اور وہ تو اس کے لیے پھر مار مٹنے کے لیے تیار ہوگا کہ تو نے مجھے زندگی دی ہے، یہ اب زندگی میری نہیں بلکہ تیری دی ہوئی ہے، اور اب میں ہمیشہ تیرا مقروض رہوں گا، اب میں تیری مرضی کو پورا کروں گا. اور یہی تصویر خدا کے ساتھ بھی ہے کہ جب ہم راست باز ٹھہرا دیے جاتے ہیں تو پھر لازم ہے کہ ہم راست بازی میں آگے بڑھیں، لازم ہے کہ ہم پاکیزگی میں آگے بڑھیں. سو یاد رکھیں پہلا کرنتھیوں کا خط اس کا 6 باب اور اس کی 11ویں آیت میں صرف حوالہ جات دوں گا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ ہم خدا کے روح سے دھل گئے اور پاک ہوئے ہیں، راست باز ٹھہرے ہیں. عبرانیوں 10ویں باب کی 10ویں آیت میں بھی لکھا ہے ہم پاک کیے گئے ہیں. سو ایک جو پہلو ہے وہ یہ کہ ہم پاک کیے گئے ہیں، دوسرا یہ کہ ہمیں پاک بننا ہے، اس کے عرفان میں روز بروز بڑھنا ہے. دوسرا پطرس 3 باب اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے بلکہ ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کے فضل اور عرفان میں بڑھتے جاؤ. پہلا پطرس اس کے پہلے باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ پاک بنو جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بول چال، ہمارا چال چلن، ہمارا لین دین، ہماری ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو، سب میں خدا کی مرضی کو پورا کرنا. 1 منٹ کے لیے آپ کو روکنا چاہوں گا. تو میں آپ سے ایک سوال اسی کے تناظر میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نجات پا چکتے ہیں، یعنی کہ ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، میرا مقصد یہ ہے جب ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں تو اس کے بعد میں ایک انگلش رائٹر کو میں پڑھ رہا تھا تو اس نے لکھا کہ every sin having a consequences. اس کے جو consequences ہماری زندگی کے اوپر ہوتے ہیں، کیونکہ اب ایک چور ہے تو وہ ایک دن میں تو نہیں لوگ اس کو سمجھ لیں گے کہ بھئی یہ بس اب یہ چور نہیں ہے. تو جو اس کے consequences ہیں ہم ان سے بھی اپنی زندگی کے اندر بہت دفعہ ہم ان سے نبرد آزما رہتے ہیں. بالکل ایسے. تو یعنی کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین اس کے بارے میں بھی ضرور جانیں کہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں ہم ان کو کیسے دور کر سکتے ہیں. آپ زکئی کے بارے میں آپ نے پڑھا یا جانتے ہیں زکئی کی کہانی، اس میں وہ محصول لینے والا ہے، اور جو ہی خداوند یسوع مسیح اس کی زندگی میں آتے ہیں ہمیں ایک تبدیلی نظر آتی ہے کہ اب جو کچھ میرا ہے، میں جن سے میں نے ناجائز لیا ان کو میں چوگنا ادا کروں گا. تو اگر آپ چور کی مثال دے رہے ہیں
تو ضرور ہے کہ پھر وہ اپنے کاموں سے ثابت کرے کہ اب اس کی زندگی تبدیل ہو چکی ہے, اب اس کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح آ چکا ہے. اور ہم سب کو اپنی تبدیل شدہ زندگی سے ثابت کرنا ہے اور خداوند یسوع مسیح کے نام کو عزت اور جلال دینا ہے, اس کے جلال کو ظاہر کرنا ہے اپنی زندگیوں سے. سو اگلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ گلوریفیکیشن کا ہے کہ جلالی ہم بنا دیے جائیں گے, لیکن اس سے پہلے ہمیں کیا کہا گیا کہ ہم جلال دیتے رہیں, ہم جلال ظاہر کرتے رہیں. خدا اس چیز کا محتاج نہیں ہے کہ ہم اسے جلال دیں, لیکن ہم اس کا جلال اپنی زندگیوں سے, یعنی اس کی روشنی, اس کی تجلی اپنی زندگیوں سے, نیک کاموں سے ظاہر کرتے ہیں. تمہاری روشنی سب آدمیوں میں چمکے تاکہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر وہ تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں, آدمی جو ہیں وہ تمجید کریں. سو پاکیزگی کا جو تیسرا پہلو ہے وہ پہلا تسلنیکیوں 5ویں باب کی 23ویں آیت میں نظر آتا ہے کہ خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے پورے اور بے عیب محفوظ رہیں. سو خدا ایک وقت آئے گا کہ ہمیں بالکل پاک بھی کر دے گا جب ہم اس کے حضور میں پہنچ جائیں گے. جب تک ہم اس دنیا میں ہیں گناہ کی آزمائش بھی آتی ہے, ہم روحانی جنگ میں بھی ملوث ہیں, شیطان ہمارے خلاف کام بھی کرتا ہے, ہم پر حملے بھی کرتا ہے, لیکن ہمیں روحانی زور میں اس جنگ کو لڑنا ہے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے خدا کے نام کو عزت اور جلال دینا ہے. اور خداوند یسوع مسیح کی جو صلیبی موت ہے, اس کے خون میں جو فتح ہے, اس کے نام میں جو فتح ہے, اس کے جی اٹھنے میں جو فتح ہے وہ ہمارے اندر نظر آئے. جیسے پولس رسول غلطیوں 2 باب کی 20ویں آیت میں کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. سو مسیح کی فتح اور مسیح کی قدرت. توبہ کے بعد جب شاید بہت سارے نوجوان بھی ہمارا پروگرام ضرور دیکھ رہے ہوں گے, تو اکثر ہمارے دلوں میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر میں توبہ کر لیتا ہوں, بپتسمہ لے لیتا ہوں, ٹھیک ہے, میں کلیسیا میں شامل ہو جاتا ہوں, تو اس کے بعد جو گناہ, اگر کوئی غلطی یا کوئی گناہ میرے سے سرزد ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو راست باز ٹھہرائے جانے کا عمل ہے, جب ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں بن جاتے ہیں, یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں, تو پھر خدا ثالوث کا جو تیسرا پرسن ہے, خدا پاک روح, یعنی جو مددگار ہے, وہ ہمیں دیا جاتا ہے, وہ ہمارے اندر ہوتا ہے, وہ ہمارے اندر سکونت کرتا ہے. ہم یہ ایمان رکھتے ہیں جو پطرس سے پوچھا گیا تھا اعمال 2 باب کی 38ویں آیت میں کہ ہم جب ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بتائیں, تو اس نے کیا جواب دیا؟ ان کے دلوں پر چوٹ لگی. اعمال 2 باب میں میں وہ حوالہ پڑھنا چاہوں گا تاکہ جو ایگزیکٹ الفاظ ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں. لکھا ہے کہ جب انہوں نے یہ سنا 37ویں آیت میں, تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا کہ اے بھائیو ہم کیا کریں. اور 2 باب کی 38ویں آیت میں لکھا ہے پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے. سو روح القدس ہمارا مددگار ہوتا ہے, ہمیں اس کی آواز کو سننا ہے, اس کی معموری سے معمور ہوتے جانا ہے اور اس بات پر یقین رکھنا ہے, ایمان رکھنا ہے. یہ بھی اب ایمان کی بات ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا لیکن وہ ہمارے اندر سکونت کرتا ہے. اور اگر ان کے تقدیس کے کام کو روح القدس جو ہے وہ ہمارے اندر جاری رکھتا ہے, جاری و ساری رکھتا ہے خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے. اور اس لیے پولس رسول کرنتھیوں کے خط میں ایک جگہ پر لکھتا ہے کہ اب جو شریعت ہے وہ ہمارے دل کی تختیوں پر روح کے وسیلے سے, پاک روح کے وسیلے سے تحریر کر دے گی, لکھے گئے کہ خدا کا روح اب ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کی کیا مرضی ہے. پہلے شریعت بتاتی تھی خدا کی کیا مرضی ہے, احکام بتاتے تھے خدا کی کیا مرضی ہے, اب خدا کا پاک روح بتاتا ہے. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سے گناہ سرزد نہیں ہوگا, ہم ایماندار ہوتے ہوئے بھی بعض اوقات غلطی کر جاتے ہیں, لیکن ہمارے اندر خدا کا پاک روح احساس ڈالتا ہے, قائل کرتا ہے ہمیں. اور جیسے یوحنا کے خط میں لکھا ہے, پہلا یوحنا پہلے باب کی 9ویں اور 10ویں آیت میں, کہ ہمیں اقرار کرتے رہنا ہے. توبہ ایک دفعہ ہوتی ہے لیکن اقرار جو ہے وہ ہمیں روز کرنا ہے کہ خدایا جانے میں انجانے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی, کوئی خطا, کوئی گناہ ہوا ہے تو مجھے معاف کر. اور خدا کا پاک روح اور خدا کا پاک کلام جب ہم اس کو پڑھتے رہتے ہیں, جب ہم خدا سے دعا کرتے ہیں, تو خدا کا پاک کلام اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے, تعلیم, اور دوسری چیز الزام. اب یاد رکھیں ابلیس الزام لگاتا ہے لیکن اسی حالت میں چھوڑ دیتا ہے. خدا کا پاک کلام الزام لگاتا ہے لیکن اگلا کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے, تعلیم, الزام, اصلاح اور راست بازی میں تربیت کے لیے فائدہ مند بھی ہے تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے. تو سو ناظرین, آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے سوالات کے جوابات اس ٹاک میں آپ کو ملے ہوں گے, اور آپ نے ضرور جانا ہوگا کہ اگر ہم آنے والے گناہوں کی بات کریں تو
یسوع مسیح کا کفارہ جو ہے، یسوع مسیح کا خون جو ہے وہ ہمارے ماضی، حال اور مستقبل کے گناہوں کے لیے بھی کافی ہے. اور ہم نے پادری صاحب کے وسیلہ سے بڑی خوبصورتی سے ہم نے جانا کہ ہم کس طرح سے ہم خدا کے غضب سے بچ سکتے ہیں، ہم کس طرح سے ہم اس موت سے، اس سزا سے جو ہم پر لاگو ہوتی ہے گناہ کے وسیلہ سے، ہم ان سے بچ سکتے ہیں اور ہم راست باز ٹھہرائے گئے ہیں یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے. اور جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو خدا ہمیں کیا کرتا ہے؟ معاف کرتا ہے. سو ناظرین، آپ میں سے جتنے لوگ ابھی اس پیغام کو سن رہے ہیں، اگر آپ میں سے بھی اگر کسی نے یہ محسوس کیا ہے کہ وہ گناہ گار ہے، اور میں آپ کو انکریج کرنا چاہوں گا کہ آپ ابھی اور اسی وقت خداوند کے حضور میں جھکیں، ٹی وی کے سامنے نہیں، میرے سامنے نہیں، یا پاسٹر روبنسن کے سامنے نہیں، بلکہ خدا کے حضور میں جھکیں اور اپنے گناہوں کو قبول کر لیں اور ان کو مان لیں کہ میں گناہ گار ہوں. اور جب آپ خدا کے حضور میں مان لیں گے کہ میں گناہ گار ہوں تو خدا پھر اس کا علاج کرے گا. اور اس کا علاج جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کی صورت میں ہے، کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے تاکہ وہ صلیب پر قربان کیا جائے، اور اس کی قربانی میرے لیے اور آپ کے لیے ہے. اور جب وہ خدا یسوع مسیح پر جب ہم ایمان لے آئیں گے اور ہم خوشخبری کو قبول کریں گے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق میرے گناہوں کے لیے بنا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور پھر میں عہد کروں گا، یا آپ جتنے لوگ خداوند کے حضور میں ہیں، جب آپ عہد کریں گے کہ خداوند میں آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، تو خدا آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا اور آپ کو راست باز ٹھہرائے گا، اور آپ بھی نجات کو حاصل کریں گے. اور یہ نجات وقتی نہیں ہے. بھائی صاحب ضرور میں چاہوں گا کہ آپ ضرور انکریج کریں ناظرین کو. جی بالکل، آپ نے بہت خوبصورتی سے اس بات کو بیان کیا کہ یہ موقع ہے کہ ہم اقرار کریں اپنے گناہوں کا. اور میں آپ سب کو انکریج کروں گا کہ جو خدا کا نجات کا کام ہے، یہی دنیا کا واحد طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے ہم خدا تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. خداوند یسوع مسیح واحد ہستی ہیں جن کے وسیلے سے ہم خدا کو جان سکتے ہیں. میں انکریج کروں گا آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں. بائبل مقدس اگر نہیں آپ کے پاس موجود، حاصل کریں، سمجھیں خدا کے کلام کو، خدا کے لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھیں، دعا کریں خدا سے. اور جیسے پاسٹر صاحب نے بتایا کہ اقرار کرنا گناہوں کا، ایمان رکھنا بہت ضروری ہے خدا پر، اور پھر معافی حاصل کرنا. اور آپ یقین کیجئے کہ خدا کا پاک روح آپ کو بطور مددگار مل جائے گا. ابھی بھی ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ان سارے پروگرامز کے وسیلے سے خدا نے آپ کو برکت دی، اور خدا کے پاک روح نے ہمیں بھی استعمال کیا، اور آپ کو بھی خدا کا پاک روح ہی قائل کر رہا ہے، قائل کرے گا کہ آپ اپنی زندگی کو خدا کے سپرد کر کے اپنا دل کا دروازہ خداوند یسوع مسیح کے لیے کھولیں. خداوند آپ کو برکت بخشے. ناظرین، ہمیں جلد اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تاکہ ہم یسوع مسیح کی دوسری آمد میں، جو کہ خدا کی بادشاہی میں ہم سب داخل ہو سکیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم نجات کو حاصل کریں، اور بغیر نجات کے ہم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. میرے آپ سے ایک دفعہ پھر مؤدبانہ درخواست ہے کہ خدا یسوع مسیح کو آپ ضرور قبول کریں، کیونکہ صرف اور صرف یہی راستہ ہے کہ ہم نجات پائیں. اور یہ وہ راستہ ہے جو خدا نے خود مہیا کیا ہے. اگر آپ خدا کے قرب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں اور خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں. تھینک یو سو مچ پادری صاحب، آپ نے ایک لمبا وقت ہمیں دیا، اور آپ نے ہر ایک ایپیسوڈ کے اندر بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہر ایک علم الہیات کی باتوں کو آپ نے بڑے مفصل انداز میں آپ نے ہمیں سکھایا، اور ہمارے ناظرین نے ان کو سیکھا ہے. سو تھینک یو سو مچ کہ آپ ہمارے درمیان رہے، اور ہم خدا پاک روح کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے آپ کو استعمال کیا، اور آپ کے وسیلہ سے ہم خدا کے کلام کی اہم سچائیوں کو جان پائے، اور سچائی ہمارے ناظرین تک پہنچی ہے. تھینک یو ویری مچ. سو ناظرین، اپنے خادم پاسٹر ایمان زکی کو اجازت دیجیے، اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ اسی طرح اس پروگرام کو دیکھتے رہیے، اور ہمیشہ آپ جوشوا ٹی وی کو دعاؤں میں یاد رکھ سکتے ہیں. آپ ہماری میڈیا ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھ سکتے ہیں. آج ہمارے ساتھ کیمرہ مین عاشر تھے، اور آپ ان کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری یہ جو ٹیکنیکل ٹیم ہے ان کے ذریعے سے ہم آپ تک پہنچ سکتے ہیں. اور آپ ضرور اس خدمت کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں،
اور اپنے خادم کو اجازت دیں. خدا آپ سب کو برکت دے.